बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 सितंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया है तौहीन अदालत केस का। ये तकरीबन जो कार्रवाई है वो 3 बजे के करीब शुरू हुई और ये कार्रवाई अब 6 बजने वाले हैं और ये 3 घंटे तक कार्रवाई जारी रही। अच्छा, 2 अमीकस कुराए थे जिनको अदालती मुआविन कहा गया था और वो एक मखदूम अली ख़ान साहब और उनके साथ मखदूम अली ख़ान साहब के साथ मुनीर मलिक साहब। ये दोनों सीनियर एडवोकेट हैं और दोनों ने अदालत के सामने जो गुजारिशात रखी वो उनका ये मानना था कि इमरान ख़ान ने तौहीन अदालत नहीं की या ये कोई ऐसा बयान नहीं था कि जो अदालतों पर असरअंदाज हुआ जाए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान ख़ान को बोलने तक की इजाज़त ना दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्या ये जो मामला है, जो फ़ैसला है, ये मेरिट के ऊपर बतौर कानून का तालिब इल्म इस फ़ैसले के ऊपर बात करना मेरा हक़ है कि क्या ये दुरुस्त है या गलत है, ये भी मैं आपको बताऊंगा और इसकी आगे प्रोसीजर क्या होगा और आगे ऑप्शन क्या हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, या क्या कोई मुस्तकबिल करीब में कोई बड़ा ख़तरा इमरान ख़ान के लिए बन सकता है, ये भी मैं आपको बताऊँगा कि ऐसी भी कोई बात नहीं है। आज जब कार्रवाई शुरू हुई तो हामिद ख़ान साहब ने मुदल्लल दलाइल दिए और वो दलाइल मैं आपको इस वजह से सारे नहीं बता रहा कि उन दलाइल को तो माना नहीं गया और वो वही दलाइल थे जो उनकी तरफ से पहले जवाब में जमा करवाए गए थे, वही दलाइल थे जो दूसरे जवाब में जमा करवाए गए और वही दलाइल थे जो उन्होंने रिटन भी आज दरख्वास्त दी थी और कहा कि ये मेरे दलाइल हैं और मैं इनको रिटन देना चाहता हूँ अदालत में, और वो भी जमा करवा दिए। और फिर उसके बाद अदालत में देखें, ये 2 चीज़ें थी। अगर ये कहा जाए कि इमरान ख़ान को अपने कहे पर अफसोस नहीं था, तो इमरान ख़ान ने जब एक बंदा कह रहा है, बार बार कह रहा है कि रिग्रेट, वो कहता है मुझे अफसोस है अपने कहे पर, तो उसके बाद आप कहें कि नहीं इनको निदामत नहीं है, इनको इस सारे मामले पर शर्मिंदगी नहीं है, और फिर ये कहना जब इमरान ख़ान ने ये कह दिया कि मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ और मैं अदालत को यकीन दहानी करवाता हूँ कि वो आइंदा इन सारी चीज़ों के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, मुहतात रहेंगे, ये सारा कुछ कहा गया। अब अगर किसी को ये लगता है कि सिर्फ इमरान ख़ान तो ख़ुद भी अदालत के सामने खड़े होकर पेश होकर अदालत से ये कह सकते थे, जब आप इतनी बड़ी कार्रवाई शुरू कर रहे हैं एक बार तो आप सुन लेते, आप इमरान ख़ान को रोस्ट्रम पर आने देते और इमरान ख़ान इससे पूछते कि हाँ जी आपके जवाब आ गए हैं, हमें पता है ये जवाब आपके जो वकील हैं उन्होंने तैयार किए हैं, अब आप बता दें कि ये जो जवाब है इसको मद्देनज़र रखते हुए आपके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करनी है या नहीं करनी, या आपने कुछ कहना है या नहीं कहना। एक बार मौका दे देते। यहाँ पर शहबाज शरीफ 3-3 घंटे खड़े होकर तकरीरें करते हैं और ऑनरेबल जजेस सुनते हैं। ये गुनाहगार आंखें देख चुकी हैं। कोई मुजरिमा है वो अदालतों में पेश होती है, वो वहाँ जाके तकरीरें करती है। इमरान ख़ान को 1 मिनट के लिए वो बार बार अपने वकील के ज़रिए कहता रहा कि जनाब मैं अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रख सकता हूँ, और अदालत ने इस बात की इजाज़त न दी। सबसे बड़े तौहीन अदालत के 2 हमारे ऑनरेबल जजेज़ हैं जिनको मैं ये समझता हूँ कि वो चैम्पियन हैं हमारे के अदालतों के, जो ये कहते हैं कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू नहीं होनी चाहिए और कोई सियासी बयान दे दे तो उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होती। फवाद चौधरी का बयान था, उस पर वो सियासी बयान था, सियासी बयान पर तौहीन अदालत नहीं होती। इमरान ख़ान का कौन सा बयान था? फिर ये कहना कि शहबाज गिल का जो तशद्दुद था उसको तो आपने मुबैना भी नहीं कहा। मतलब ये है कि अदालतें, और ये ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में लिखा कि जेल डॉक्टर्स की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि उसके जिस्म पर ज़ख़म के निशान थे और तशद्दुद हुआ था। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑनरेबल जस्टिस आमिर फ़ारूक क्यानी साहब का, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का फ़ैसला कह रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि जेल डॉक्टर्स ने ये बात की है। अब ये बताया जाए कि बार बार ये बात की गई कि मुबैना तशद्दुद नहीं लिखा गया, फिर भी शहबाज गिल के तशद्दुद पर क्या फ़ैसला आपने देना है? क्या आपने जलसों में खड़े होकर फ़ैसला देना है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ? और क्या अदालतों को आप अदालती जो फ़ैसले हैं जिसमें कहा गया है कि तशद्दुद नहीं हुआ, आप ऐसे तशद्दुद को मुबैना भी नहीं कह रहे और आप सीधा सीधा कह रहे हैं तशद्दुद हुआ? इस बात पर भी अदालत ने बरहमी का इज़हार किया। मैंने उसके ऊपर ऑनरेबल जो कोर्ट है उससे ये गुजारिश करूँगा कि हजूर वाला ये शहबाज गिल को जब लेकर गए हैं उसके कमरे की तलाशी के लिए, उस वक्त अपना मीडिया जियो साथ लेकर गए हैं और जियो वहाँ खड़े होकर पूछता है कि क्या इमरान ख़ान ने ये जो कहा है कि आप पर जिनसी तशद्दुद भी हुआ है, क्या ये बात दुरुस्त है? वो प्रोफेसर जो अमेरिका के एक बड़े इदारों में वो पढ़ा चुका है, वो प्रोफेसर आंखें झुकाता है, आंखें झुका के कहता है हाँ जी मेरे साथ जिनसी तशद्दुद किया गया है।
اور اب جب اس کا بیان آ گیا تو اس کے بعد کسی لکھے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ جب وکٹم کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر تشدد ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر جسمانی بھی، ذہنی بھی، جنسی بھی تشدد ہوا ہے، اور عدالت اس بات پر برہمی کا اظہار فرماتی ہے کہ آپ نے مبینہ تشدد کیوں نہیں لکھا؟ آپ نے سیدھا سیدھا یہ کیوں لکھا ہے کہ تشدد ہوا ہے؟ چونکہ آپ فیصلے نہیں کر سکتے، آپ کے پاس فیصلوں کا اختیار نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جب حامد خان صاحب کے دلائل ختم ہوئے، انہوں نے دلائل ختم ہوتے ہوئے عدالت سے کہا کہ جناب اب اس معاملے کو ختم کر دیں، ہم عدالت کے سامنے یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ آئندہ محتاط رہیں گے اور آئندہ ایسی کوئی بھی جناب کے پاس کمپلینٹ نہیں آئے گی۔ اور اس کے بعد جب کہا گیا کہ عمران خان بات کرنا چاہتے ہیں تو کہا گیا کہ ہم پہلے دوسرے وکلاء کو سن لیں۔ اس کے بعد منیر ملک صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں، اور میں آج سلام پیش کرتا ہوں منیر ملک صاحب کو اور مخدوم علی خان صاحب کو۔ یہ دونوں پی ڈی ایم کے، مسلم لیگ نون کے وکیل ہیں۔ اٹارنی جنرل صاحب کے کہنے پر مخدوم علی خان صاحب کا نام، یہ جو ابھی نیب کیس میں حکومتی وکیل ہیں نیب ترمیم کے خلاف عمران خان کی درخواست میں، اس میں مخدوم علی خان صاحب ہیں، چونکہ وہ پروفیشنل وکیل ہیں، وہ کوئی پاکستان بار کونسل یا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرح کسی سیاسی جماعت کے جو ریپریزنٹیٹیو نہیں ہیں، وہ پروفیشنل وکیل ہیں۔ منیر ملک صاحب نے عدالت میں کہا کہ جناب یہ جو عمران خان کا بیان ہے یہ کافی ہے، اور اس میں عمران خان نے اپنی جو ندامت ہے اس کا اظہار کیا ہے، اس کے خلاف جو کارروائی ہے توہین عدالت کی نہیں بنتی، اور توہین عدالت کے لیے معافی ضروری نہیں ہے، کنڈکٹ ضروری ہے، اور وہ کنڈکٹ یہ شو کرتا ہے جس کا اظہار عمران خان نے کیا ہے کہ وہ توہین عدالت نہیں کرنا چاہتے، یا انہوں نے انٹینشنلی یہ نہیں کیا۔ مخدوم علی خان صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ جناب یہ پیغام نہیں جانا چاہیے کہ عدالت نے کسی سیاسی لیڈر کو کارنر کرنے کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑی بات کر دی تھی مخدوم علی خان صاحب نے۔ آج عدالتوں کو جو ایک پرانا ایک چلتا آ رہا تھا، آج بہتر ہو سکتا تھا امیج، کہ وہ مخدوم علی خان صاحب کی جو بات تھی اس کو اگر ویٹیج دیا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تاثر نہیں دیا جانا چاہیے کہ ایک سیاسی لیڈر کو کارنر کرنے کے لیے عدالتیں استعمال ہوئیں، اس کو کھڈے لائن لگانے کے لیے عدالتیں استعمال ہوئیں، یہ چیزیں سامنے نہیں آنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، مخدوم علی خان صاحب نے کہا میرے خیال میں جو عمران خان کا بیان ہے وہ بالکل درست ہے، اور عمران خان کا جو موقف ہے وہ درست ہے، اور توہین عدالت کی کارروائی نہیں بنتی، کسی سیاسی جلسے میں کی گئی تقریر وہ عدالتوں پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا میں آخری شخص ہوں گا جو یہ کہوں گا کہ باہر کی تقریر سے اسلام آباد کی عدالت یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کو کوئی فرق پڑے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میکسیمم اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف ان کو مزید ایک موقع دے دیں تاکہ یہ اس موقع میں پھر مزید وضاحت کر دیں، اور ابھی آپ ان کے خلاف کارروائی نہ کریں۔ اختر حسین شاہ جو پاکستان بار کونسل کے نمائندے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ ابھی توہین عدالت کی کارروائی شروع نہ کی جائے، عمران خان کو موقع دیا جائے اور وہ غیر مشروط معافی مانگیں۔ غیر مشروط معافی کا کہا پاکستان بار کونسل کے نمائندے نے، اور ایک اور موقع دینے کا کہا۔ دو جو امیکس کرائے تھے عدالتی معاون، انہوں نے کہا کہ معافی کی ضرورت نہیں ہے، ان کا بیان کافی ہے اور کارروائی ختم ہونی چاہیے۔ حامد خان صاحب نے کہا کہ جناب ہم نے ندامت کا اظہار کیا ہے اور ہمیں اپنے کہے پر افسوس ہے، ہم عدالت میں یہ کمٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم دوبارہ ایسی بات نہیں کریں گے، اس وجہ سے برائے مہربانی ہمارے خلاف یہ جو کارروائی ہے وہ ختم کی جائے۔ اور نہ حامد خان صاحب کی بات کو مانا گیا۔ عمران خان نے اپنے جواب میں کہا کہ مجھے افسوس ہے اور میں اس پر دوبارہ میں احتیاط کروں گا اور میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، نہ اس کو مانا گیا، نہ حامد خان صاحب کے دلائل میں جو انہوں نے عدالت سے استدعا کی وہ مانی گئی، نہ مخدوم علی خان صاحب جو عدالتی معاون تھے ان کی بات مانی گئی، نہ ہی آنریبل جو ہمارے سینئر وکیل ہیں منیر ملک صاحب ان کی بات کو مانا گیا، نہ پاکستان بار کونسل کے نمائندے کی بات کو مانا گیا۔ صرف اٹارنی جنرل صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جو توہین عدالت کی کارروائی ہے وہ ہونی چاہیے، اور آنریبل جو 5 رکنی بینچ ہے اس نے متفقہ فیصلہ دیا ہے کہ عمران خان کے خلاف۔ عمران خان بعد میں جب ان کی سماعت مکمل ہو گئی انہوں نے کہا جناب مجھے موقع دیا جائے، میں عدالت میں اپنا وضاحت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر ججز نے کہا کہ آپ کے وکلاء کی ہم نے بات سن لی ہے، اب ہم فیصلہ دیں گے، اٹھ کے چلے گئے۔ اس کے بعد عمران خان نے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے میڈیا سے کہا کہ میں اپنی بات تو کر سکوں، مجھے اپنی بات تو کرنے دی جائے، نہیں کرنے دی گئی، اور اس کے بعد عدالت کی طرف سے فیصلہ سنایا گیا کہ 22 ستمبر کو عمران خان پر توہین عدالت کیس میں فرد جرم عائد ہوگی۔ اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا تھا قانون کا طالب علم کہ یہ توہین عدالت کی جو کارروائی شروع کی گئی تھی یہ قابل سماعت نہیں ہے، میرٹ کے اوپر یہ قابل سماعت نہیں ہے۔ دوسری بات
یہ اب جو فرد جرم کیا حکم جاری کیا گیا یہ چیلنج ہو جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اب توہین عدالت ہی ہے نا، تو جانے دو سپریم کورٹ، آپ کو رسک لینا چاہیے اور آپ کو سپریم کورٹ اس کارروائی کو چیلنج کرنا ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ توہین عدالت کی کارروائی ہے، یہ اب ایک روٹین میٹر بن گیا ہے، ایک روٹین کی کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ توہین عدالت کی کارروائی میں کسی بھی سٹیج پر، فیصلے سے پہلے کسی بھی سٹیج پر اگر آپ انکنڈیشنل جو معافی ہے وہ مانگ لیتے ہیں، غیر مشروط معافی مانگ لیتے ہیں، تو وہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ عدالتیں اس کو مان سکتی ہیں۔ اور یہ بات آج چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی کہا کہ کسی بھی مرحلے پر غیر مشروط معافی مانگی جا سکتی ہے۔ عدالتوں نے بھی اس وجہ سے فرد جرم کا کہا ہے کہ شاید جو فرد جرم عائد ہو اور اس وقت عمران خان کی طرف سے کوئی درخواست آ جائے، کوئی بیان آ جائے اور وہ اس میں غیر مشروط معافی مانگ لیں۔ میرے خیال میں تو وہ ایک طرح کی آج انہوں نے معافی مانگ لی، جب ان کو اپنے بیان پر افسوس ہے، جب وہ اپنے الفاظ واپس لینا چاہتے ہیں اور کیا لکھا جاتا اور اس کی بنیاد پر یہ سارا کچھ ہوتا۔ اب 22 ستمبر کو فرد جرم کی کارروائی ہوگی، فرد جرم عائد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس دن فرد جرم کی کارروائی کو چیلنج کیا جاتا ہے یا اس کے حوالے سے جیسے انہوں نے درخواست دی ہے کہ فرد جرم کی کارروائی نہیں ہو سکتی، اسی عدالت میں درخواست دی جاتی ہے، وہ عدالت پھر فری کینک سے جواب مانگتی ہے، پھر سنتی ہے، پھر عدالت پہلے اس درخواست کو ڈیسائیڈ کرتی ہے، پھر فرد جرم کی طرف معاملہ جاتا ہے۔ فرد جرم عائد ہو جائے تو اس کے بعد جو لسٹ آف وٹنسز ہے وہ مانگی جاتی ہے۔ عمران خان لسٹ آف وٹنسز کیا دیں گے؟ شہباز گل کی اس وقت تک ضمانت ہو گئی تو شہباز گل بطور عدالت میں گواہ پیش ہوگا، وہ اپنے بارے میں بتائے گا کہ میری حالت کیا تھی، اور عمران خان تک جو بات پہنچی ہے وہ اتنی تکلیف میں تھے کہ ان سے یہ الفاظ کہے گے، ان کی نیت نہیں تھی عدالتوں کے بارے میں بات کرنے کی۔ عمران خان تو پھر اپنے گواہ پیش کریں گے، ادھر سے بھی گواہ پیش ہوں گے، پھر بہت ساری چیزیں کھلیں گی، بات نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی، اور میرٹ کے اوپر کیسز کو ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور جس کا کوئی چانس نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ درخواست ناقابل سماعت ہے۔ اب یہ ختم ہوتی ہے سپریم کورٹ کے ذریعے، یہ ختم ہوتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں غیر مشروط معافی کے ذریعے، یا یہ ختم ہوتی ہے میرٹ کے اوپر، یہ ختم ہی ہو جائے گی، اور اس کا کوئی چانس یہ بھی نہیں ہے کہ 5-6 ماہ سے پہلے کوئی فیصلہ آ جائے، ایسا بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ابھی یہ چلے گا، ایک لمبا پروسیس ہے، یہ چلے گا، اور اس وجہ سے آج کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ کوئی بہت خراب فیصلہ آ گیا۔ اور میرے خیال میں یہ جو ساری چیزیں تھیں، میں یہ سمجھتا ہوں آنریبل کورٹ سے مجھے یہ امید تھی کہ ایک لیڈر ہے اور سب سے بڑا لیڈر ہے، پاکستان کا پاپولر لیڈر ہے، اور اتنا گریس دینی چاہیے تھی۔ میں آپ کو بتاؤں ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے حوالے سے، ہم سارا دن عدالتوں میں ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ کہ وہاں پر جو نان پروفیشنل وکلا ہیں وہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے گریبان پکڑتے ہیں، ٹڈے مارتے ہیں، عدالتیں بند کرتے ہیں، فائلیں اٹھا کے پھاڑ دیتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ تو ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی اگر اتنی فکر ہے ہماری بڑی عدالتوں کو، تو کبھی ادھر بھی کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ نہیں ہوتی، اور یہاں بھی گریس شو کی جا سکتی تھی، سخت جو ہے وہ فیصلہ نہیں دیا جا سکتا تھا، لیکن یہ کارروائی ختم ہو جائے گی اور یہ جو معاملہ ہے یہ وائنڈ اپ ہو جائے گا اور اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اور جن کو یہ لگتا ہے اور جو خوشیاں منا رہے ہیں، اور ان کی خوشیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔